अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सकलैन साई और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज हमें हमारे शो में ज्वाइन किया है डॉक्टर उसामा ने। थैंक यू सो मच डॉक्टर उसामा, आपने हमें आज ज्वाइन किया। डॉक्टर उसामा का तारुफ ये है कि इनका एक्सटेंसिव रिसर्च बैकग्राउंड है मशीन लर्निंग में और डाटा नेटवर्क्स में। लेकिन आज हम इनसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बेसिकली है क्या, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शायद फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनी है या जो कि इसकी हकीकी मानों से वाकिफ नहीं है। Well, thank you, Saklan, for the nice introduction. So your question, artificial intelligence, अगर इसको उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करें तो मसनूई ज़हानत कहा जाता है। मसनूई ज़हानत का मतलब ये है कि सो इट्स अ जनरल आइडिया ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो चीज़ों को सीखता है, नेचुरली सीखता है और एक मेच्योरिटी के हद पे जाता है और बुढ़ापे तक और मरने तक सीखता रहता है। सो जब कंप्यूटर बनाया और फिर शैनन ने ये कहा कि शैनन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और उसने और एलन ट्यूरिंग ने ये बाद में कहा कि देयर इज़ अ चांस कि कंप्यूटर्स जो हैं, जो मशीन्स जो हैं, दे आर एबल टू मिमिक, यानी वो इंसान की तरह जज्बात, एहसासात, जहानत, इन चीज़ों को डिपिक्ट कर सकती हैं, दिखा सकती हैं। तो इस आइडिया को एक ब्रॉडर सेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब इसको बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। बेसिकली इट इज़ अ इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कि इंसान का दिमाग जब किसी चीज़ को देखता है या किसी चीज़ को छूता है, या जब इंसान किसी चीज़ को छूता है तो कौन से न्यूरो सिग्नल्स उसके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं जो एक सर्टन एहसास पैदा करते हैं कि ये जिस चीज़ को मैंने टच किया है ये क्या है। इसी तरह जब इंसान किसी चीज़ को देखता है तो एक सर्टन न्यूरॉन्स दिमाग के अंदर फायर करते हैं जो उसकी एक तस्वीर को आपके दिमाग में बनाते हैं कि ये कैट थी, ये डॉग थी, ये इंसान था, ये कुर्सी है, कोई भी चीज़ है। और इस सारी चीज़ को अगर हम एक कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, इस सारी जहानत, इस एबिलिटी को हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो इसको एक नटशेल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अभी आपकी इस टॉक के बाद कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर प्रोबेबली इस टेक्नोलॉजी का नाम है कि हम मशीन्स को और पर्टिकुलरली कंप्यूटर्स को इंसान जैसा सोचने की सलाहियत दे दें। लेकिन एट द सेम टाइम, ऑल्दो कि ये कंसेप्ट बड़ा ही एक्साइटिंग है, लेकिन इस एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि जिस तरह कुछ साई-फाई मूवीज़ में कि जब एक कंप्यूटर को या मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी जाती है, देन देयर कम्स ए पॉइंट जहाँ पे ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो खुद से डिसीजन लेने लग पड़ता है और सही गलत का फैसला मशीन्स लेने लग पड़ती हैं। तो क्या आपको लगता है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस टेक्नोलॉजी? थैंक यू क्लैन फॉर द क्वेश्चन। सो एआई, सो आपका सवाल बेसिकली ये है कि जैसे जैसे फिल्मों में और सीजन्स में और ड्रामा में दिखाया जाता है कि एआई विल डोमिनेट द वर्ल्ड, एआई विल स्टार्ट मेकिंग एवरी डिसीजन और फिर वो एक कैटास्ट्रोफी की सिचुएशन बन जाएगी। उस वक्त को आने में अभी बहुत वक्त बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज़ है और जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इन दोनों में फ़र्क है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, हेल्थ केयर के अंदर इसकी आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस आनी शुरू कर हो गई हैं। आप अपने जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कैमरा डिवाइसेस, ये सब जो आप कुछ इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर किसी न किसी फॉर्मेट के अंदर एआई इससे रिलेटेड लर्निंग का कोई ना कोई एल्गोरिथम मौजूद होते हैं। एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग विल बी गवर्न बाय एआई। तो इसके मज़ीद तो इसको आने में अभी 20 साल लगेंगे या 30 साल लगेंगे या 40 साल लगेंगे। इसके बारे में कोई टाइम लाइन देना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी फॉर नाउ AGI इज़ लाइक फार अवे। वी आर यूजिंग AI एंड इट इज़ गेटिंग बेटर इन डूइंग स्टफ। इसके बारे में अगर बहुत एक फेमस किताब है, उसको कहते हैं लाइफ 3.0। मैक्स टैगमार्क एक प्रोफेसर हैं फिज़िक्स के MIT के, उन्होंने किताब लिखी है जिसके अंदर वो इसके ऊपर बहस करते हैं कि व्हाट इफ़ कि अगर AI या AGI, AI जब AGI में कन्वर्ट हो जाएगी और वो हर तरह के
کہ لا کو افیکٹ کرنا شروع کر دے گی, وہ پالیٹکس کے اندر اٹ ول اسٹارٹ میکنگ ڈیسیجنس, تو ہاؤ دا ورلڈ ول بی. اور ابھی اور اسی کتاب کے میں وہ ابھی کی اسٹیٹ آف دا آرٹ کے اوپر, یعنی اسٹیٹ آف دا آرٹ اے آئی ٹیکنیکس جو مختلف ایلیمنٹس آف لائف کے اندر یوز ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, اور وہ ریفر کرتے ہیں پاسٹ میں کہ الگوریدمک ڈیسیجن میکنگ کو اگر آپ آٹومیٹ کریں گے تو کس طرح کی غلطیاں پہلے انسان نے کی اور ان سے کیا نقصان ہوا, یا کس طرح کے فیصلے انسان نے پہلے کیے تو کیسا تو کیا فائدہ ہوا, اور اگر اے آئی ول اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ تو کیا ہوگا. اس میں بائسز, ایتھکس اور اس کی ایک بہت بڑی ڈومین ہے اور وہ آہستہ آہستہ اوپن ہو رہی ہے اور اس کا افیکٹ لوگوں کو تک پہنچنا شروع ہو گیا. لیکن آپ کے سننے والوں کو آئی وڈ سجیسٹ کہ لائف 3.0 میکس ٹیکس مارک کی وہ ضرور دیکھیں, اور مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیونکہ آپ نے سیزنز اور ڈاکیومنٹریز اور ان چیزوں کی بات کی ہے, تو ایج آف اے آئی کے نام سے یوٹیوب کی اپنی ایک ڈاکیومنٹری ہے جس وہ اٹ ول گیو لائک آپ کے آڈینس کو اور آپ کو اور جتنے سن رہے ہیں سب کو ایک بہت اچھا اوور ویو آف اے آئی کی اپلیکیشن ان آر ڈیلی لائف دے دے گی. دس از سو مچ انلائٹنگ فار می, اور مجھے سسری سے پہلے آئیڈیا تھا اے آئی کا, لیکن آپ کے ساتھ ڈسکشن کے بعد جو ہے آئی کین سے کہ اے آئی اور جو الگوریتھمک ڈیسیجن میکنگ ہے, دس از سم تھنگ دیٹ از ویری ڈیپ آئی ووڈ سے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آئی ایم کیوریس کہ عام جو ایک انسان ہے, تو ڈاکٹر سامہ آپ کے خیال میں جو عام ایک انسان جس کے پاس صرف ایک موبائل فون ہے, اس کی زندگی میں کس طرح سے اے آئی آج اسے افیکٹ کر رہی ہے؟ سو ڈیلی لائف میں ایوری بڈی از انٹریکٹنگ ود اے آئی بٹ پیپل ڈونٹ جنرلی ریئلائز کہ ہم کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ انسٹاگرام پہ جاتے ہیں اینڈ یور فیس گیٹ ریکگنائزڈ, یا آپ لوگوں کو ٹیگ کرتے ہیں تو دیئر فیسز آلسو گیٹ ریکگنائزڈ. سملرلی آپ یوٹیوب پہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں اور آپ کو پھر اسی طرح کا کانٹینٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ایڈز سے یا کسی چیز سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسی طرح کے ایڈز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ گوگل پہ پاتھ فائنڈ کرتے ہیں یا اس طرح کی کچھ بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, وہ آپ کو سجیشنز دینا شروع کر دیتا ہے. دس از ایکچولی بیسکلی وہ آپ کے ڈیٹا سے لرن کر کے آپ کو ریکمنڈیشن سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیم گوز فار ٹویٹر, سیم گوز فار فیس بک, سیم گوز فار اینی ادر جو نیوز میڈیا ویب سائٹس ہوتی ہیں. اسی طرح اے آئی از ناؤ کیپیبل آف رائٹنگ آرٹیکلس, GPT-3 اینڈ آل دوز تھنگس, although I have very different opinion on that, but GPT-3 is something جو آج کل is used for writing articles. اسی طرح there are websites now where you just need to add few keywords or it will generate the whole essay for you. اسی طرح there are now websites جس میں آپ اپنی صرف ایک پکچر اپلوڈ کریں اور وہ آپ کو مختلف سٹائلز میں آپ کی تصویریں, مختلف فارمیٹ میں آپ کی تصویریں بنا دیں گا. پھر پوری ایک ڈیپ فیک کی ایک پوری دنیا ہے جس کے اندر یو کین جنریٹ اینی کریکٹر, کسی بھی چیز کے اوپر آپ میپ کر سکتے ہیں, کوئی جو انسان دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ان کی شکلیں آپ بنا سکتے ہیں, مختلف لوگوں کی شکلوں کے ایمالگمیشن کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں. اور یہ سب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھے گی تو آپ کی شکل کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی. تو یہ سب ہمارے فون کے اوپر فلٹرز کی فارم میں اویلیبل ہے, فیس ڈیٹیکشن کی فارم میں اویلیبل ہے, اسپیچ ڈیٹیکشن کی فارم میں اویلیبل ہے, ایموشن ڈیٹیکشن کی فارم میں اویلیبل ہے. سو ایوری بڈی اس کو یوز کر رہے ہیں لوگ, لیکن لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. مجھے جو ابھی تک سمجھ آئی ہے آپ کی باتوں سے وہ یہی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دی فیوچر, اسے ہم کسی صورت بھی اگنور نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی باتیں جب میں سن رہا تھا ایٹ دی سیم ٹائم میرے مائنڈ میں ایک کویسچن آ رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی یا ہمارے لوگ, جس میں اگر فار ایگزامپل ایجوکیشن سیکٹر میں ہم بات کریں کہ پرائمری میں جو بچے کمپیوٹر کو پڑھ رہے ہیں, جو انہیں پڑھایا جا رہا ہے, ان کو ابھی تک کہ ماؤس کیا ہوتا ہے, کی بورڈ کیا ہوتا ہے, سی پی یو کیا ہوتا ہے, ادھر تک رکھا جاتا ہے. پھر ایون اگر ہم یونیورسٹیز کی بھی بات بھی کریں تو میرا نہیں خیال کہ مشین لرننگ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ابھی کوئی ہاٹ کی ریسرچ ٹاپکس ہیں ہمارے ملک میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں کیا ہم لوگ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے یا صرف یہ ایک ویسٹ کا یا پھر اور ڈیولپڈ کنٹریز کا ہی ایریا بنا رہے گا؟ سکلین ہماری دس از انفارچونیٹ
بٹ ریالٹی یہ ہے کہ اکیڈیمک سائڈ کے اوپر اسکول ایجوکیشن کے اندر، ایون کالج ایجوکیشن کے اندر، یونیورسٹی ایجوکیشن کے اندر ہم تقریباً ابھی 30 سال پرانا سلیبس ہی پڑھاتے ہیں اور ایوالو ہونے کو تیار نہیں ہے. بہت کم یونیورسٹیاں ہیں، بہت کم اسکولز ہیں جو شاید ان نئے کورسز کو پڑھا رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی اس کو ایک ٹول کی طرح سکھا دیتے ہیں اور بچے کو وہ ٹول سکھا کے مارکیٹ میں نکال دیتے ہیں، اور مارکیٹ اتنی براڈ ہے کہ اس ٹول سیکھے ہوئے بچے کو بھی جاب مل جاتی ہے، جو صرف یہ سیکھ لیتا ہے کہ میں نے گٹ ہب سے یہ کوڈ لینا ہے اور اس کو میں نے اس ایپلیکیشن کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس سے ایک رزلٹ نکل آئے گا. اس سے زیادہ یعنی انوویشن والی سائڈ پہ پاکستان میں بہت کم ہے، لیکن کچھ بہت اچھے بھی ہیں. فار ایگزامپل مطلب یہاں پہ بڑے بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز اب پاکستان کے اندر ہیں جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں، جو اے آئی بیسڈ ہیں، جو الگورتھمک ڈیسیجنس کرتی ہیں، جو کمپیوٹر ویژن کی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں، آٹونومس ڈرائیونگ کی بہت سارے ٹول سیٹس یہاں پہ بن رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہیزرڈ پریونشن کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک کانفرنس بھی یہاں پاکستان میں ہوئی، اس کے اندر جانے کا موقع ملا، اس میں بھی پاکستان سے کیے ہوئے اکیڈیمک ریسرچرز نے اور بہت سارے لوگوں نے اپنا کام پریزنٹ کیا. کیا ہم انٹرنیشنل ریسرچ کمیونٹی اور انٹرنیشنل اکیڈیمک کمیونٹی کے اندر یا کوئی پروڈکٹ کمیونٹی کے اندر کوئی ایڈ کر رہے ہیں تو شاید ہم بہت زیادہ ویلیو ایڈ نہیں کر رہے، کیونکہ ہماری ٹوٹل 2 بلین 2 اور 3 بلین ڈالر کی کنٹریبیوشن ہے ایز کمپیئر ٹو آر نیبرنگ کنٹری جو اس وقت شاید 150 بلین ڈالر ٹچ کرنے والا ہے. اور اس میں جو فنڈامنٹل لمیٹیشن ہے وہ دو ہیں میری نظر میں. ایک، ہم اپنے وہ جو دائرے ہیں نا جس میں ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ کمپیوٹر سائنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 کورسز پڑھیں اینڈ یو ہیو کمپیوٹر سائنس، اینڈ الیکٹریکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 کورسز پڑھیں اور یو ہیو الیکٹریکل، اینڈ دین دیر آر ریگولیٹنگ ایجنسیز جو اس سے باہر نکلنے نہیں دیتی آپ کو. تو یہ دائرے جو ہیں یہ ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے. دوسری چیز، ہم اپنا سلیبس اپڈیٹ ہی نہیں کرتے. مطلب جو 10 سال پہلے ہمارے ٹیچر نے پڑھا ہوگا یا 20 سال پہلے جو ہمارے ٹیچر نے کتاب پڑھی ہوگی، اگر آپ آج بھی یونیورسٹیز کا سلیبس نکال کے دیکھیں تو وہ وہی کتاب ہوگی، اس کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا گیا. اور پھر جو یہ 2 بڑے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں. لیکن اب فارچونیٹلی پاکستان میں یہ کورس ہے رہا اور بہت ساری مختلف ویب سائٹس جو پبلکلی اپنا مٹیریل اویلیبل کر دیتی ہیں اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز جو اپنے کورسز اب یوٹیوب کے اوپر ڈال رہی ہیں، اس سے بہت سارے بچے خود سے سیکھ کے، بہت سارے اساتذہ اس سے سیکھ کے اب کلاس رومز میں پڑھا رہے ہیں، بچے خود سے سیکھ رہے ہیں، اسٹارٹ اپس میں لوگ جا کے خود سے سیکھ رہے ہیں. آئی ہیو میٹ پیپل جو فزکس میں کام کر رہے تھے، ناؤ دے ہیو لائک اسٹارٹیڈ یوزنگ اے آئی اینڈ اس کو فزکس کے ساتھ ملایا. آئی ہیو میٹ پیپل جنہوں نے جو کیمیکل یا کیمسٹری میں کام کر رہے تھے، انہوں نے اس کے اندر اے آئی کو کر کے دے ہیو اسٹارٹیڈ میکنگ نیو اسٹرکچرس. آئی ہیو میٹ پیپل جو اربن انٹیلیجنس یعنی جو اربن پرابلمس ہیں، اکنامک سوشو اکنامک پرابلمس ہیں، ان کے ساتھ اے آئی کو ملا کے دے آر ٹرائنگ ٹو سالو اٹ فار لوکل، فار پاکستان، فار لاہور، فار ڈفرنٹ سٹیز آف پاکستان. سو یا دیر از ہوپ، بٹ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم بہت صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی جو جیسے میں نے پہلے دائروں کی بات کی، وہ جو ہمارے سے جو پچھلی جنریشن ہے اور ہم میں جو ٹیک گیپ ہے، انفارچونیٹلی ڈیسیجن پاور ابھی بھی پچھلی جنریشن کے پاس ہے جو ڈیسیجن میکنگ ادارے ہیں. تو دے آر ناٹ ولنگ ٹو آپٹ ٹو دس اے آئی ریولیوشن. اگین سر میں کہوں گا کہ یعنی دس ڈسکشن از ویری انلائٹننگ فار می، مجھے بہت سی نئی چیزوں کا آج پتہ چلا. لیکن سر یہ جو ہم شو کر رہے ہیں نا لیٹس ٹاک کا، اس میں ہمارا ایک مقصد یہ بھی تھا جب ہم اس شو کو ہم نے پلان سسٹم کر رہے تھے، آن پیپر چیزیں ہم اس میں کر رہے تھے، تو یہ تھا کہ لوگوں کو انفارمیشن اور موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں ایک ایکشن پلان بھی دینا ہے، کیونکہ پیشن کے ساتھ جو ہے نا ایک پریکٹیکل ایکشن پلان بھی بڑا ضروری ہے. تو جتنے بھی آئیڈیاز ہم ان شوز میں ڈسکس کریں گے ان میں سے سب کے ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایکشن پلان بھی ان لوگوں کو دیں جو اس ریلیونٹ آئیڈیا کو لے کے موٹیویٹیڈ ہیں یا انٹرسٹیڈ ہیں. تو سر میرا آخری کویسچن آپ سے یہ ہے کہ وہ لوگ یا وہ اسٹوڈنٹس جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ابھی بالکل ایک پرائمری سٹیج پہ ہیں، انہوں نے آپ یوں سمجھے کہ اپنا پہلا قدم اس میدان میں رکھنا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے، اسٹارٹنگ سٹیپس کیا ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ Okay, this is interesting actually. I actually want to talk about it. So
ایک وہ بچے ہیں جو یونیورسٹی سٹیج پہ آ چکے ہیں اور اب ان کو پتہ چلا ہے کہ اے آئی کو چیز ہے اور اس کے ایک انفلوئنس ہے اور اس میں اپرچونٹی ہے اور سارا کچھ ہے. تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ ہمارا جو بیسک میتھمیٹکس کے اسٹارٹ میں کورسز ہوتے ہیں پہلے 1-2 سیمسٹر میں, بیسک پروگرامنگ کے کورسز ہوتے ہیں پہلے 1-2 سیمسٹر میں, ان کو بہت سیریسلی لیں. ڈیٹا اسٹرکچرز ہیں, الگوریدم کے کورسز ہوتے ہیں, ان کو بڑا سیریسلی لیں. اس کے بعد لینئر الجبرا کا ایک کورس آئے گا, اس کو ریلیجسلی فالو کریں. مطلب آئی ایم سیئنگ دس بیکاز ایوری تھنگ کین بی ریپرزینٹیڈ ان اے میٹرکس اور اے فارم آف میٹرکس. دنیا کی کوئی بھی چیز کو آپ ایک میٹرکس کی فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اف یو کین ریپرزینٹ اینی تھنگ ان اے میٹرکس فارم یو کین ایکچولی لرن فرام اٹ, یا آپ اسے سیکھ سکتے ہیں. تو لینئر الجبرا کو لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک ڈگری کا ایک 4 سال کا ایک طریقہ کار ہے, اس کے اندر مختلف طرح کے کورسز آپ کو پڑھنے ہوں گے, تو اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو 3 سال اے آئی پڑھائی جائے. تو اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جو بیسک کورسز ہیں ان کے اوپر آپ ایفرٹ کریں, اور اس کے بعد کورسیرا ہے, یوڈیمی ہے, یوٹیوب کے اوپر بے شمار MIT کے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے, جارجیا ٹیک کے مل جائیں گے, برکلی کے مل جائیں گے آپ کو. اور پھر بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں جو بیسک کانسیپٹس کو آپ کو بنا کے سکھاتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل یو ہیو ٹو ٹیک لینئر ٹرانسفارم. تو اس کا ایکچولی وہ ایک پراپر ڈیمونسٹریشن بنا کے دکھائیں گے. فار ایگزامپل اف یو نیڈ ٹو سی کہ جی یہ جو میرے پاس فریز آئی ہے ٹیکسٹ کی, یہ ٹاکسک ہے, یہ پولرائزڈ ہے, یہ ہیٹ اسپیچ ہے, یہ کیا ہے. تو اے آئی الگوریدم کس طرح سے اس کے اندر نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی ٹیکنیکس یوز کر کے کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے, وہ آپ کو بہت سارے یوٹیوب چینلز آپ کو یہ سکھاتے ہیں, ٹیکنیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی. تو ان کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارا لٹریچر اویلیبل ہے, جیسے میں نے پہلے بات کی لائف 3.0 بیسک آئیڈیاز دے دے گی. پولرائزیشن لیب ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے, اس سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز مل جائیں گے. CS231N ہے, بہت فیمس کورس ہے MIT کا, اس سے مل جائیں گے. کورسیرا کے اوپر اینڈریو کے آپ کو پورے 5 سے 6 کورسز کی اسپیشلائزیشن مل جائے گی. اف یو کین ڈو دیٹ 5 کورس اسپیشلائزیشن یو آر گڈ فار انڈسٹری رائٹ ناؤ. You can go on Fiverr or other websites and you can start making some money. یہ تو ہے اپلائیڈ سائڈ کہ جی آپ نے ٹول سیکھا اینڈ یو اسٹارٹ اپلائنگ اٹ. اب ایک آپ کا اس سے پہلے سوال تھا کہ انوویشن پلس اپلائیڈ سائڈ. تو اس میں یہ ہے کہ it would take a good amount of effort to actually come up with a new solution to a problem. You may find کہ لوگ ایک certain direction کے اندر کام کر رہے ہیں and you join that direction and you try to find your own niche while working with them. For example, ہم لامس کی مثال لے لیتے ہیں. لامس کے اندر بہت سارے لوگ مختلف طرح کے پرابلمس پہ, ریسرچ پرابلمس پہ, یہاں پہ ریسرچ لیبز ہیں, کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سی لیب سوٹ کرتی ہے, آپ کا انٹرسٹ کس میں. فار ایگزامپل آپ کا انٹرسٹ ہے کہ کمپیوٹر ویژن کے اندر میرا انٹرسٹ ہے, میں جناب فیشیل ڈی ایجنگ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں, یا میں فیشیل ریکگنیشن کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ کام کیا ہو رہا ہے. آپ ان کے ساتھ پہلے تو بیسک کام سیکھیں کہ فیشیل ریکگنیشن کیا ہوتی ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ کیا کیا مسائل جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ٹیکنیکلی کیا مسائل جڑے ہوئے ہیں, ایتھیکلی کیا مسائل جڑے ہوئے ہیں, سوشلی کیا مسائل جڑے ہوئے ہیں. اینڈ دین یو پک دیٹ مسئلہ, وہ ایک جو مسئلہ اس کے ساتھ اٹیچڈ آپ اس کو پک کریں اینڈ یو اسٹارٹ ریسرچنگ آن اٹ. یو اسٹارٹ گوئنگ تھرو دا لٹریچر اویلیبل لٹریچر آن اٹ. یو اسٹارٹ گوئنگ تھرو, آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس ایریا کے سب سے بڑے وینیوز کون سے ہیں. فار ایگزامپل مشین لرننگ کے لیے نیورو ایکس بہت بڑا وینیو ہے, CVPR بہت بڑا وینیو ہے, ICCV بہت بڑا وینیو ہے, ECCV بہت بڑا وینیو ہے, BMVC بہت بڑا وینیو ہے, ICML بہت بڑا وینیو ہے, ICLR بہت بڑا وینیو ہے. تو یہ ساری کانفرنسز ہیں جن کے میں نے نام لیے. آپ اس ایریا کے پیپر اس کے اندر ان کانفرنسز میں تلاش کریں جو لیٹسٹ ہوں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے اور آپ کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین یو گو بیک ٹو بیسز اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ آل دوز بیسز, اینڈ دین یو کم اپ ود یور اون سولوشن. And if that solution produces some good results, you write a paper, you submit to the conference. This is the research way of doing it. But this can also result in a product. Like for example, you say that your facial recognition algorithm also take care of ethics. So that is کہ وہ سفید اور کالے میں فرق کرتا ہے, لیکن وہ ان کو ریشلی فرق نہیں کرتا.
وہ سفید کو سفید کہتا ہے, سیاہ کو سیاہ کہتا ہے, لیکن وہ اس بنیاد کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر دیتا جو سیاہ لوگوں کے خلاف جائے اور سفید لوگوں کے حق میں جائے, یا سفید لوگوں کے حق میں جائے. سو آئی ہوپ یو گیٹنگ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. سو آپ فیشل الگوریدم ایسا ڈیولپ کر دیتے ہیں جو ایتھکس کا خیال رکھتا ہے. سو دس از سم تھنگ ویری گڈ کنٹریبیوشن. تو اس طرح کی کنٹریبیوشنس جو ہے دے کین بی آف ریسرچ ڈائریکشن ایز ویل ایز فور ایک پروڈکٹ بھی بنائی جا سکتی ہے. سملرلی آپ کا انٹرسٹ ہے ایکسکیوز می, آپ کا انٹرسٹ ہے نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں. آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک ناول ہے, 1000 صفحے کا ناول ہے, اینڈ یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کور آئیڈیا آف دیٹ ناول کیا تھا, اور what if I have to write a summary of that novel. You can train an AI algorithm, or you can take a AI algorithm from GitHub and use that to generate summaries. So یہاں پہ آئیڈیا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا, اور then you use AI as a tool. So ابھی آئیڈیاز کی بھی کمی نہیں ہے اور اویلیبل ٹیکنیکس کی بھی کمی نہیں ہے, ابھی مارکیٹ کے اندر لوگوں کی کمی ہے. سو اپرچونیٹی فار اسٹوڈنٹس اور آپ کے دیکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ ایون اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے, اینڈ یو کین اسٹل گو آن لائن اینڈ فائنڈ کورسز جس میں وہ کہیں گے کہ جی اگر آپ کی صرف 10 سالہ تعلیم ہے تب بھی ہم آپ کو بہت ساری ٹیکنیکس اور بہت سارے طریقہ کار سکھا سکتے ہیں. یو مے نیڈ لائک تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لگے گا بٹ یو ول دیٹ. اسی طرح اے آئی کے اندر ایک بہت بڑی فنڈامنٹل لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یو نیڈ پروسیسنگ پاور, کہ جی اب میں نے ٹرین کرنا تو کہاں پروسیس کروں. تو گوگل اور بہت ساری بڑی کمپنیاں آپ کو فری پروسیسنگ کے لیے اپنے سرورس کے اوپر ٹائم دے دیتی ہیں. یو کین پروسیس یور ڈیٹا دیر. سملرلی سو ایونیوز بہت زیادہ, اینڈ یو کین ایکسپلور بہت سارے ایونیوز, اور یو کین کم اینڈ ٹاک ٹو لاٹ آف فیکلٹی ممبرس ہیئر ان لامز اینڈ مینی ادر یونیورسٹیز. بٹ اگین وہ جو شروع کرنے کی جو کسی طرف سے آغاز کرنے کا جو حوصلہ ہے, جو پلنج ہے, وہ آپ کو خود لینا ہوگا. بالکل سر, آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جی کسی بھی چیز کا آغاز کرنے کا حوصلہ خود پیدا کرنا ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک تھوڑی سی جو ہے کہہ لیں کہ آپٹمسٹک بات ہمارے اینڈ سے بھی میں یہ کروں گا کہ تھوڑا بہت آپ انسپائر کرنے کی لوگوں کو ذمہ داری ہم نے بھی اٹھا دی ہے. تو کچھ وہ خود کوشش کریں اور کچھ ہم ان کو جو ہے اس میں سپورٹ کریں گے. اور یہ جو شو ہے لیٹس ٹاک شو, اس کی مین موٹیویشن ہی ہے کہ لوگوں کو ان آئیڈیا سے واقف کیا جائے جو کہ نئے ہیں, جو ایمرجنگ ہیں اور جن میں پوٹینشیل ہے, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم ایک پریکٹیکل اپروچ بھی دی جائے. تو انشاءاللہ اسی شو کی کنٹینیوٹی میں اور بھی ایپیسوڈز آئیں گی, نئے آئیڈیاز آئیں گے, نئے لوگ آئیں گے, ان کی بھی ہم آپ سے ملاقات کرائیں گے. تو اس چینل کو آپ لازمی آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ ابھی اسی جو شو ہے اس کی کنٹینیوٹی میں جو ایپیسوڈز آئیں گے آئی ایم ویری شیور وہ کوئی بھی مس کرنا نہیں چاہے گا. تو انشاءاللہ جی ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیں اپنے ہوسٹ کو. اللہ حافظ.